अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है सब लोग? तो अल्लाह सबको खुश रखे, सबकी ज़िंदगी में खुशहाली रहे, सबके वालिदैन को लंबी उम्र अता करे। तो आप सबको वेलकम है फिर एक दफ़ा मेरे व्लॉग में। तो आज का जो मेरा नमाज है, मेरा टॉपिक है वो नमाज है। नमाज पर एक वीडियो कम है, मैं इंशाल्लाह नमाज पर 3-4 वीडियोस, बल्कि 3-4 से ज़्यादा वीडियोस और बनाऊंगा। लेकिन आज जितनी मुझे मालूमात मिल सकी हैं, जितनी मेरे पास थी, मैं उतनी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। तो पहले मैं आपको नमाज की यानी कि बताऊँ कैसे, आप सबको पता है। फिर मैं कुछ शुरू कर दें कि मैंने पिछले दिनों एक टिकटॉक पर वीडियो देखी। उस इंसान को अल्लाह माफ़ करे, नाउज़ बिल्लाह, हमारे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं। वो एंकर पूछ रहे हैं कि नाम क्या है हमारे नबी का, वो कह रहे हैं आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस बात की तो नहीं पढ़ रहे, सही नहीं, गलत पढ़ना चाहता। वो दुरूद पाक भी सही नहीं पढ़ रहा था इंसान। उसने कलमा पढ़वाया ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसने फिर बताया इसमें क्या नाम आता है उसका। तो उसने फिर कहा एंकर ने कि ये नाम है। कहते ठीक हो गया, ये हमारी कौम का हाल है। तो इंशाल्लाह इस पर भी हम बहस करें। लेकिन आपको फिर भी बता दूँगा, मराज पर शब मराज जैसे पर गए तो वहाँ पर हमें नमाज़ें मिली। उससे पहले हाल था नमाज का वो ये था कि एक दिन में 50-50 अजानें नमाजें हुआ करती थी। इधर मौज़िन ने अजान देनी और नमाज पढ़नी, तो फारग होना 5 मिनट का वक्फा, फिर दूसरी नमाज का वक्त अजान, फिर ऐसे अजान वक्त नमाज अजान। बहुत ज़्यादा ना इंसान थक जाता था सारी दिन से। लेकिन जो नेक लोग थे वो नहीं था। लेकिन फिर भी ना नबी पाक हमारे लिए रहमत बनकर आए। हमारे लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रहमत है। तो उन्होंने हम पर रहमत अपने यानी खुदा से मांगी। तो उन्होंने कहा सिर्फ 5, मेरी उम्मत के लिए सिर्फ 5 नमाजें काफ़ी हैं। तो आप सब लोगों को पता है कि क्या मामला हुआ, खुदा और नबी पाक से कैसे उन्होंने नमाजें कम करवाई, वो भी हमारे लिए। और आज कल के लोग वो भी दौर था जब लोग 50-50 नमाजें एक दिन में पढ़ते थे और थकते नहीं थे। आज 5 दिन लगातार नमाज़ें पढ़ने की क्या है, मैं थक गया हूँ जी। मैं नमाज़ पढ़ने जाता हूँ, मैं पैदल जाता हूँ, मैं घर पढ़ लेता हूँ। अब यार मैं मस्जिद में जा के थक गया हूँ, यार मुझे शर्म आती है, क्या होगा मैं उससे मिलूँगा, ये काम नहीं। तो चलो मैं पहले ही वसल्लम के आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ये आपने बहुत दफ़ा सुनी होगी और आपके हिस्से आ रहा है, मैं इसकी आपको तफसील भी बताऊँगा। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। तो कई लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि चलो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक हमने पहुँचा दी। कैसे पहुँचा दी? घर से निकले, दोस्त मिल के बातें करते चले गए मस्जिद में, नमाज़ पढ़ी, 3 फ़र्ज़ पढ़े, मगरब की फ़र्ज़ करें, मगरब की नमाज़ आप निकले नमाज़ पढ़ने के लिए, मगरब की नमाज़ पढ़ी 3 फ़र्ज़। उस दोस्त ने कहा चलाओ चलें, या आपने उससे कहा, आपने अपने खुद भी गुनाह किया, उसका गुनाह भी अपने सिर में, या दोनों ही आप फ़र्ज़ करें बाहर आगे मस्जिद से 3 फ़र्ज़ पढ़ कर, क्या फ़ायदा हुआ? फिर आप बातें आपस में करने लग पड़े, घर चले गए, वहाँ पे खड़े हो गए 2-3 मिनट, फलां बंदे के पास, फलां बंदे की चुगली, उस बंदे की चुगली, सुबह हर ग्राउंड में इस टाइम जाना, यार नहीं यार आज शाम को मोबाइल पर मुझे कॉल करना, या फिर यार आज शाम हमने बाजार जाना है, हमने वहाँ जाना है वगैरह वगैरह। ये बातें आप करना शुरू कर देते पढ़नी। तो इससे यार आपको मैं सच बताऊँ ना, तो इससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को कोई राहत नहीं मिली कि यार हमने बहुत नेक काम किया। तो आपकी ये बात गलत है। उसके बाद आ जाए जी आप नमाज छोड़ने का, मैं आपको बताता हूँ। नमाज हम पढ़ते नहीं है, उसका भी गुनाह है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो लोग नमाज भी पढ़ते हैं लेकिन गुनाह भी करते हैं। कैसे करते हैं गुनाह? नमाज पढ़ने के ज़ोहर की कह लें, आप मगरिब की कह लें, इशा की कह लें, ठीक हो गया इनके, क्योंकि बाकी को असर की सुनते गैर मौकते हैं ना पढ़नी होती है। ये 3 नमाज़ों की बाद में होती है जमात की, जो सुनते हमें पढ़नी होती है। नमाज़ पढ़ने के ज़ोहर के 4 सुनते पढ़ी, फ़र्ज़ पढ़े, उठ के बाहर आ गए, कोई मजबूरी नहीं, कोई काम नहीं, क्या करना है जाके जी, वो दोस्तों के साथ जाना है, स्कूल के सामने जाना है। अच्छा जी, किसी मर्द ने क्या करना है, किसी शादीशुदा ने, वो घर आना है, बीवी बच्चों को टाइम देना है। ठीक है, टाइम देना है, नमाज़ पढ़ के अल्लाह के बंदे, तो नमाज़ पढ़ गया तो नमाज से पूरी पढ़ के आ। उस बाद या फिर मैंने कारोबार करना है, मेरी दुकान बंद पड़ी है, या आप घर आ गए हैं, आप दुकान पे चले गए, वहाँ पे जो 2 सुनते 2 नफल रह गए ज़ोहर की वो पढ़ लें, मगरब की 2 सुनते रह गए 2 नफल वो पढ़ लें, इशा की जितनी रखते रह गए वो पढ़ लें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं आपको फरमान सुना नहीं फरमाया, बदतरीन चोर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया का बदतरीन चोर वो इंसान है, वो शख्स है जो नमाज पढ़े और उसकी सुनते और नफल छोड़ दे, यानी फ़र्ज़ अदा करे और उसकी सुनते और नफल छोड़ दे। फिर मैं आपको बता दूं
کہ دنیا کا بدترین چور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص جو نماز کی سنتے اور نفل بلا وجہ چھوڑ دے۔ سفر پر آپ نے جانا ہو، فرض پڑھیں، ٹائم ہے سنتے پڑھیں، نہیں تو آپ جا سکتے ہیں۔ ایک نماز ہوتی ہے، مجھے نماز کا یاد نہیں آ رہا نام، تو اگر آپ میں کسی دوست کو پتا ہو تو میں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ وہ سفر کے لیے ہوتی ہے کہ آپ نے سفر پہ جانا ہے، آ رہے ہیں آپ کو آ گئی ہے جی عصر کی نماز، آپ نے 4 وہ پڑھتے ہیں، آپ فرض کریں زور کی نماز آئی، فرض پڑھنے آپ کی نماز قبول ہو جائے۔ آپ پھر مغرب کی نماز آ جائے، آپ نے 3 فرض پڑھنے، عشاء کی نماز سفر میں آ جائے، آپ نے 4 فرض پڑھنے۔ آپ کو گناہ نہیں ہوگا سنتے چھوڑنے کا، آپ کو نماز قبول ہو جائے گی۔ لیکن جو آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں، اول تو گھر میں پڑھنی نہیں چاہیے۔ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا نا کہ جب مسلمان گھر میں نماز پڑھتے ہیں، صحابہ سے فرمایا کہ اے صحابہ، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان مسلمانوں مردوں کے گھر جلا دوں اگر مجھے ان کے بیوی بچوں کا خیال نہ ہوتا۔ کیا فرمایا کہ مجھے اے صحابہ اگر ان مسلمانوں کے نہ ہوتا تو میں ان کے گھر جلا دوں جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں۔ اتنا یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کی ہے کہ کرتے گھر میں بھی نہیں پڑھتے، گھر میں بھی نہیں پڑھتے یار، مسجد تو بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے۔ اچھا جی، اب ایک اور بات آ گئی، مسجد میں جاتے نماز پڑھنے گئے جی، جو میں نے آپ کو پہلی بات بتائی ہے وہ فرض پڑھ کے آ گئی، اس پہ میں دوبارہ آتا ہوں کہ آپ گھر سے نکلیں یا نماز پڑھنے جائیں، کیونکہ اذان ہو رہی ہے۔ وہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا اذان کے کیسے سننا چاہیے، کیا سب کچھ آپ میری ویڈیو دیکھ، آپ اذان کے فضائل وہاں سے دیکھ سکتے ہیں میری ویڈیو سے، جو میں نے اپنے چینل پر پہلے لگائی ہوئی ہے۔ اذان ہو رہی ہے، آپ خاموشی سے گھر سے نکلیں اپنے، ٹھیک ہو گیا، دل میں یہ عہد کر لیا ہے خدا کا پیغام آیا اور وہ مجھے بلا رہا ہے، میں جا رہا ہوں۔ کتنا خوش ہوگا خدا، آپ لوگ خود سوچیں یار، کتنا خدا کیا انعامات دے گا، آپ کی سوچ کم رہ جائے گی، سوچ آپ کی اتنی ہے، اور خدا کی رحمت آپ اس کائنات سے بڑی ہے، خدا کی رحمت بہت بڑی ہے، خدا پاک کی رحمت۔ آپ گھر سے نکلیں، یار مجھے خدا کا پیغام آیا، میں اپنے خدا سے ملنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ آپ راستے میں کوئی دوست ملے، اسے کہیں یار آپ نماز پڑھنے چلیں، چلو آپ کو میں ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نماز پڑھنے جا رہے ہو، ٹھیک ہو گیا، یا نماز کے لیے جا رہے ہو، رستے میں تو کوئی آپ کا دوست مل گیا، کوئی مسلمان مل گیا، آپ کا بھائی، آپ اپنے سے بڑا چھوٹا جو بھی ہو مسلمان، تو اس سے آپ نے کہنا ہے آؤ بھائی نماز پڑھنے، اگر تو وہ نماز پڑھنے چلا گیا تو آپ کو ثواب، اس کو بھی ثواب، اگر وہ نہ گیا اس نے اپنا ثواب گنوایا ہے، اس کو ثواب ملے یا نہ ملے، پھر آپ کو ثواب اس کی نماز کا ضرور مل جائے۔ بھلا کیسے؟ آپ نے اس کو دعوت دی تھی، وہ نہیں گیا، وہ اس کا معاملہ ہے، وہ خدا اور اس کا معاملہ ہے، آپ کو ثواب مل گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ جا رہے ہیں مسجد کے لیے، مسجد کے لیے جا رہے ہیں، کریں استغفار کریں، ٹھیک ہے، کلمہ طیبہ پڑھیں، ایسے کوئی درود سبحان اللہ تسبیح کرتے جائیں، درود جائیں، کوئی اور تسبیح ورد کرتے جائیں۔ یہ کیا بات ہوئی، ملنے خدا کو جا رہے ہیں اور لوگوں سے باتیں کرتے جا رہے ہیں، ایسے نہیں کرتے میرے بھائی، آپ خدا کے لیے جا رہے ہیں، ہاں راستے میں سلام لیں ایک دوسرے سے، السلام علیکم بھائی میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اور نماز پڑھنے چلے۔ اگر وہ کہیں میں نے نہیں جانا تو ٹھیک ہے بھائی، آپ آ رہا ہوں کہ مجھے نماز کے لیے دیر ہو رہی ہے، اتنی بات کہیں آپ چلے جائیں، مسجد میں جائیں، مسجد میں جا کے ایک اور میں بات آپ کو بتا دوں، مسجد کی کتاب ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن جو میں آپ کی خدمت میں اب حاضر کرنا چاہتا ہوں یہ بھی آپ غور سے سنیں۔ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی بات کرے گا اس کے 80 سال کے عمل برباد کر دیے جائیں گے، اس کے 80 سال کے عمل برباد کر دیے جائیں گے۔ اب خود سوچیں، اب کیا کچھ نہیں کرتے مسجد میں جا کر، موبائل نکال لیا، کال آ گئی، میسج کر رہے ہیں، وائس میسج سن رہے ہیں، کر رہے ہیں، کوئی پریشان کر رہے ہیں، خود بھی پریشان ہو رہے ہیں، موبائل آپ مثال لے کے جا رہے ہیں، سائلنٹ پہ آپ لگاتے نہیں ہیں، ٹھیک ہو گیا، تو آپ جا کے مسجد میں کبھی قصے میں کام نہیں کرنا، آپ نماز پڑھنے ہیں، نماز پڑھیں اور نماز پڑھ کے گھر جائیں، اس طرح نماز پڑھیں۔ اب ایک اور میں آپ کو یہ تو تھی کہ یعنی کہ جو نماز کے جو سنتے اور فرائض چھوڑتے ہیں ان کا یعنی کہ جو گناہ، اب میں آپ کو ایک نماز کا چھوڑنے کا گناہ بتاتا ہوں جو میرے ذہن یعنی کہ میری تعلیم ہے، جو میرے استاذہ نے مجھے بتایا ہے۔ ایک نماز چھوڑنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک نماز چھوڑنے کا گناہ اتنا زیادہ ہے کہ پوری کائنات، میرے بھائی غور سے بات سنیے گا، وہ جوں کے دانے سے، جوں کا دانہ آپ نے دیکھا ہے نا کتنا چھوٹا ہوتا ہے، جوں کے دانے سے بھر دیا جائے پوری کائنات کو،
اور 10,000 سال بعد ایک چڑیا آئے، ایک دانہ چوگے اور چلی جائے۔ 10,000 سال، 10 دن نہیں، 10 گھنٹے نہیں، 10 سال نہیں، 10 ماہ نہیں میرے بھائی، 10,000 سال۔ نبی پاک کہہ رہے ہیں کہ 10,000 سال بعد ایک چڑیا آئے اور دانہ چوگے۔ جب وہ ختم ہو جائے گا، دانے جو ختم ہو جائیں گے، 10,000 سال بعد جب چڑیا آئے گی، دانہ چوگے گی، پھر آئے گی، پھر چوگے گی، جب تک وہ دانے، وہ جوں کے دانے ختم نہیں ہو جائیں گے، اس ایک نماز کا جو گناہ ہے نا وہ نہیں جائے گا۔ ایک اور یہاں پہ بات آتی ہے، رمضان شریف کے آخری جو عشرہ ہوتا ہے نا، اس میں ایک نماز کا نام نہیں مجھے یاد، تو اس کے بارے میں بھی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ایسی کوئی نماز نہیں ہوتی کہ لوگ کہتے ہیں جی مغرب کی بعد ایسی نماز پڑھ لو یار، اتنے 2 رکعت نفل ہوتے ہیں، 4 رکعت، تو وہ پڑھ لو، آپ کے سارا سال کی نمازیں قبول ہو جائیں گی۔ بھائی خدا کا خوف کرو، کوئی یار خدا کا خوف کرو یار، یہ کیا بات کر رہے ہو؟ پھر ساری دنیا نمازیں چھوڑ کر بیٹھ جائیں اور رمضان کے آخری عشرے کا انتظار کرے اور اس میں نماز پڑھے اور 4 نفل پڑھے، پھر پورا سال کا گناہ کرے، رمضان کے عشرہ جو آئے گا آخری میں اس میں 4 نفل پڑھے اور سوال نہیں۔ کوئی ایسی کوئی نماز نہیں ہے میرے بھائی، خدا خوفی کریں، خدا سے ڈریں۔ جو لوگ یہ بات پھیلاتے ہیں، میری مائیں میری بہنوں کا زیادہ تر یہ کام ہوتا ہے، مرد کو ایک بات جو سکھا دی جائے نا وہ اس پر ڈر جاتا ہے کہ یار نہیں یہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے، ہم نے نہیں کرنا۔ کچھ عورتیں کچھ بہنیں یہ کام ہمارے معاشرے پہ نا غلط اثر پڑتا ہے۔ تو میرے اس کے بعد ایک اور میں حدیث آپ کی خدمت میں پیش نظر کرتا جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی کہ اس ویڈیو میں ایک آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کی ایک نماز رہ گئی نا، اس کا سمجھ لو سب کچھ، مال، اسباب، کاروبار، اولاد، رہائش گاہ، اس کا قصبہ، اس کا شہر، اس کا ملک، سب کچھ برباد ہو گیا۔ اتنا بڑا گناہ ہے یہ، کبیرہ گناہ ہے نماز چھوڑنا، بلا وجہ نماز چھوڑنا بہت کبیرہ گناہ ہے۔ میرے بھائی دیکھ رہے ہیں، جو مسلمان بھائی بہن مرد بوڑھے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے عرضی ہے میری کہ یار نماز پڑھا کریں۔ پچھلا آپ کی زندگی جو گزر گئی وہ گزر گئی، آپ خدا سے توبہ کریں۔ خدا کی ذات یار دیکھو بہت بخشنے والی۔ ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، آپ سمجھ لیں کہ وہ درندہ خور، آدم خور انسان تھا۔ 99 اس بندے نے قتل کیے ہوئے تھے۔ وہ جا رہا تھا اسلام قبول کرنے، اسلام قبول کیا نہیں تھا، وہ اسلام قبول کرنے جا رہا تھا۔ اس زمانے میں بات کر رہا ہوں کہ جب عرب میں نا جہالت کا دور تھا، میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، تب تو قتل و غارت عام سمجھی جاتی تھی۔ جا رہا تھا اسلام قبول کرنے جا رہا تھا، تو راستے میں نا ایک کافر مل گیا۔ وہ کہتا کہاں جا رہا ہے تو؟ اس نے کہا میں اسلام قبول کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا تو پاگل ہو گیا، تو خدا سے ڈر گیا، بہت رحمت والا ہے۔ اس کی رحمت کو جب جوش آتا ہے نا تو وہ چاہے تو پوری دنیا پر رحمت برسا سکتا ہے، اس کا غضب آتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہماری امت المسلمہ کا کیا حال ہے، کس چکی میں گناہوں کی کس چکی میں پھنسے ہوئے، یہ سب لوگ آپ جانتے ہیں۔ یہ تو نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پر رحمت تک ہم عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا یار میں جا رہا ہوں، مجھے نہ تنگ کر، تو میں اس مسلمان ہونے جا رہا ہوں، مجھے تو جانے دے۔ اس نے کہا لو جی یہ دیکھو جی، تو وہ اونچی چلانے لگا، لو جی ڈر گیا، نبی تو ڈر گیا، اللہ تو ڈر گیا، بڑا آیا جی یہ بدماش نا۔ اج کل لوگ بھی ایسے کہیں گے تے آپ کوئی نئے کام کرنے جا رہی ہو، کوئی بندہ سدھر جاوے، وہ کہے گا لو جی ساری عمر پٹھے کام کرتا رہا تو ہوں ڈر گیا، ہوں وہ بندے کو ڈر گیا، فلاں بندے نے۔ یہ ساری دنیا کا حال ہے۔ اپنے پسٹل وہ زمانہ جدید نہیں سی، اپنا خنجر وہ اتنے لگا ہوا سی، انہیں کہ نہیں میں تو نہیں جانا، تو ڈر گیا وا، انہوں بہکا رہا سی کہ نہ جا، انہیں پھر انہوں کرتا قتل، ٹھیک ہو گیا، انہیں اسلام نہیں قبول کیا، کوئی وجہ بن گئی، وہ چلا قتل کر کے گھر چلا گیا۔ 2 دن بعد پتہ لگا جی انہیں وفات ہو گئی۔ تے اس دور کے جڑے مولانا سی، جنہیں تسی خلیفہ کہہ لو، وہ رات نو نا ملے انہوں، وہ کہنے ہاں بھی بھائی تیرا کی تو 100 قتل پورے کرتے سی تے تو بہت بڑے عذاب چ ہوئے گا۔ اتنے نہ تسی میں کہنا غور کرنا چاہو، تاڑے واسطے بہت بڑے غور کرنے واسطے نا ایک الفاظ نے، بہت بڑے الفاظ نے۔ تے وہ مولانا خلیفہ نے جڑے پچھلے سے خلیفہ یا مولانا کہہ لو، ہاں بھی بھائی تیرے نہ کی بنیا، تو بہت قتل کر چکے ہیں زندگی میں، 100 قتل کوئی عام جی گل نہیں ہے۔ تے وہ بندے نے کیا یار مولانا صاحب
ਮੈਂ ਜੰਤੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਕਹਿਣ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੰਤੀ ਆ? ख्वाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੰਤੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਸੇ? ਆਖਰੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, 100ਵਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜੰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 100 ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਵਫਾਤ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟਾ ਹੈ ਯਾਰ। 99 ਨੇ ਕਤਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਕਤਲ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਜੰਤੀ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦੀਸ ਆਖਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਵਾਂ, ਯਾਨੀ ਆਖਰੀ ਹਦੀਸ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਹਾਬਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਘਰ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਆ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੱਟੀ ਸ਼ੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਫ਼ ਸ਼ਫਾਫ ਪਾਣੀ ਆ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਉਹ 'ਚ ਨਹਾਵੇ 5 ਵਕਤ, ਉਹਦੇ ਬਦਨ ਦੇ ਕੋਈ ਗੰਦਗੀ ਰਹੇਗੀ? ਗੌਰ ਕਰਿਓ। ਸਾਹਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ, ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਕਾਹਤੋਂ ਗੰਦਗੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ 5 ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਬਾਜਮਾਤ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੂਨ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ 5 ਵਕਤ ਉਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਕਤ ਉਸ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਮੈਂ ਵਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 5 ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇੰਝ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਨਹਿਰ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 5 ਵਕਤ ਨਹਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਵਕਤ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀਅਤ, ਉਹਦੇ ਅਮਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਯਾਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਅਨਵਾਨ ਤੇ ਬਣਾਵਾਂ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਅਨਵਾਨ ਤੇ ਬਣਾਵਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਵਾਨ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਚੱਲੇਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਫਰਾਈਜ਼, ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਜ਼ੀਲਤ, ਕੁਛ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।